अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। वैसे तो मैं हमेशा आप सबकी खिदमत में कुछ खूबसूरत सी शायरी, कोई नज़्म, गज़ल, कोई तहरीर वगैरह लेकर हाजिर होता हूँ, लेकिन आज मैं चाह रहा था कि इस टाइम जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड हालात चल रहे हैं, एक कोरोना वायरस आया हुआ है, पता नहीं क्या है ये, अल्लाह ताला का अज़ाब है क्या है, हम सब पे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इससे बचने की। उससे पहले मैं एक खूबसूरत सी शख्सियत के बारे में आपका तारुफ करवाता चलूँ। मोहतरम जनाब खान फारूक अली भाई मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे बहुत कहने पर आज यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बिलोंग करते हैं न्यूयॉर्क से और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे इनसे मिली वो मैं चाह रहा था कि आज मेरे सुनने वालों को, इवन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं मुझे और जो चाहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले और हमें कोरोना वायरस से बचने की चीज़ें मिले कि उससे कैसे बचा जा सकता है, तो वो आपको यहाँ पे बैठे मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे भाई फारूक भाई आपकी खिदमत में ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे आज। जी फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। आपके सुनने वाले चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम। और आपका हुक्म सर आंखों पर, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम को अल्लाह पाक और मज़ीद कामयाब फरमाए। काश के हम कोई फ़न और मौसीकी के हवाले से जमा होते और शायरी के, मगर दुनिया में हालात ऐसे बन गए हैं कि जिनके ऊपर एक ऐसी नज़र डालनी भी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों का लाया अमल भी इंसान को सोचने समझने की ज़रूरत है। yes. उस हवाले से मैं कुछ इस बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से पहले ये शेयर कर लूँ कि ये इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है। yes, ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम ख़बरों और र्यूमर्स और अफवाहों के दरमियान में इंसान फ़र्क करके समझ सके। होता ये है कि आम सिविलियंस को इस बात का इदराक नहीं होता कि अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इसके अलावा भी खबरों के बहुत सारे ज़राए और माखज़ हैं, मगर जिनकी पेड मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन होती है, जैसे कि मिलिट्री, एयरफोर्स, बैंकिंग सेक्टर के पास और टेलीकम्युनिकेशन के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मंथली सब्सक्रिप्शन होती है। जैसे कि सुनामी अगर आ जाए, जलजले के हवाले से कोई अर्ली वार्निंग हो, तो बैंकिंग सेक्टर को और मिलिट्री सेक्टर को आवाम से कम 25, 30, 40 मिनट तक पहले भी खबर मिल जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। जिस तरह पुलिस में होता है कि एक्सीडेंट हो गया, पुलिस को विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, मगर खबरों में तब तक नहीं देते कि जब तक उसके रिश्तेदारों को खबर ना दे दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वजह से मेरा जो ज़ाती प्रोफेशन है वो बिजनेस इंटेलिजेंस कम्युनिटी में होने की वजह से हमारे पास कई दफ़ा इंफॉर्मेशन सोर्सेज ऐसे होते हैं कि हमें कई दिन पहले जिस चीज़ की आइडिया हो जाता है। और बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे परचेज ऑर्डर्स और बैंकिंग सेक्टर में जो इंफॉर्मेशन है उससे हम आइडियाज़ लगा सकते हैं कि दुनिया में किसी एक इलाके में क्या होने जा रहा है। कई दफ़ा वो आइडिया एग्जैक्ट होता है और कई दफ़ा वो आइडिया 19-20 के फ़र्क से हमें आइडिया हो जाता है। क्या बात है। बिल्कुल इसी तरह मौसम भाई, कुछ अर्सा पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, क्रिसमस के वीक में, हमने ये बात नोट की बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट्स में कि चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने अचानक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हाई लेवल अलर्ट जारी किया। और मैं आपके सुनने वालों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसान अल्फाज में और लेमैन टर्म्स में, यानी आम आदमी के फहम के हवाले से बात करूंगा। उसमें कोई स्पेशलिस्ट या साथी सुनते हुए नाराज ना हो जाएं कि यार ये आदमी क्या बात कर रहा है, क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत बड़ा है और उर्दू मीडिया के हवाले से बहुत सारे लोगों के लिए बात आसान पैराए में करना लाजिम है। बेसिकली फारूक भाई, हर एक की अपनी सोच होती है। आप मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपके दिल की आवाज़ है, अगर सुनने वालों तक पहुंच जाए तो यही हमारे लिए बहुत है। ये किसी इबादत से कम नहीं है। बिल्कुल, ये सर्विस है। हाँ। तो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में एक ऐसा एलामिया जारी हुआ इंटरनेशनल हेल्थ सर्कल्स में चाइनीज गवर्नमेंट से, जहाँ पे उन्होंने एक पैनिक के मोड में इंक्वायरी डाली कि कुछ वैक्सीन्स इस किस्म के वायरस के लिए हैं जिसका ताल्लुक इबोला वायरस से है।
ایبولا وائرس. اب دنیا نے ایبولا وائرس کے بارے میں سنا تو ہوتا ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایبولا وائرس جو ہے بیسیکلی عام فہم الفاظ میں یہ لاشوں کو بھی کھا جاتا ہے. اللہ اکبر. زندہ کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے بیماری لگا کر, مگر یہ لاش کو بھی کھا جاتا ہے. ایبولا وائرس. اور یہ ایبولا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کئی جگہ پر اس طرح لیا جاتا ہے جیسے کسی دشمن ملک کا حملہ ہو. تو چائنا جو بیسیکلی ایک سپر پاور ہے جی, اور بہت قابلیت والی نسل بھی ہے, قوم بھی ہے, انہوں نے ایک ہائی لیول الرٹ جاری کیا دسمبر کے مہینے میں, اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی. اس کے بعد ابھی جیسے ہی یہ نیو ایئر شروع ہوا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیو ایئر شروع ہوتے ہی امریکہ کی اور ایران کی ایک گلوبل وار کی طرف جانا شروع ہو گیا. بالکل. ایرانیوں کا ایک جنرل جو ہے اس کو مار دیا گیا. بالکل. اس کے بعد اور جنگ کے, تو اسی دوران میں چائنا نے دوبارہ سے یہ کہا کہ ہمیں اس ایسی ویکسین کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بڑی تعداد میں پڑ رہی ہے. اور ایک اعلامیہ ایسا بھی آیا جس میں بہت بڑی تعداد میں کفن. اللہ اب اکبر. یہ انگریزی زبان میں کفن کا مطلب تابوت ہے, اور اردو میں کفن کا مطلب کپڑا ہے. مگر وہ ایک ہی بات ہے کہ جس میں کسی مردے کو لپیٹا جاتا ہے, کافن اور کفن. تو آپ دیکھیں کہ چائنیز نے 10,000 ایسے باڈی بیگز مانگے, مگر ان باڈی بیگز کے آرڈر میں جو مشکوک بات تھی محسن بھائی وہ یہ تھی کہ وہ جو تھے بایو ہیزرڈز کے تھے. جیسے ایک ہوتا ہے آپ کے کفن ہے, عام کفن ہے, مگر آپ ایسا کفن چاہتے ہیں کہ جس کے اندر باڈی جو ہے اس کو ایکسپوجر نہ ملے, وہ ریڈیو ایکٹیو ٹاکسک ویسٹ لیول کا جس کے اندر گند بند دفنایا جائے. تو اس وقت کافی الارم سیکیورٹی سرکلز میں ہوا کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. تو دیکھنے سے یہ پتہ لگا کہ چائنا کے ایک شہر میں ووہان میں کچھ اس قسم کے اثرات پائے جا رہے ہیں کہ اسکولوں کے بچوں کو چھٹیوں پہ بھیجا جا رہا ہے. ان کے سرکاری اہلکار جو ہیں شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. رائٹ. تو اور ان کی چھٹیوں کی ایک, تو اس وجہ سے ہم نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے اوپر لائیو سٹریمنگ چینل پہ ہم نے خبر بریک کی, اور میں نے خود وہ خبر بریک کی. مگر اس وقت پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے کچھ وہ چل رہا تھا, تو وہ خبر تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگی, لوگوں نے سمجھ نہیں دی. جہاں آٹے کا تھیلے کی مہنگائی اور سروائیول کا ایشو ہو, وہاں پر کس کو پرواہ ہے کہ جی دنیا میں کورونا وائرس پھیل رہا ہے. اور کورونا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے تاج, جیسے کورونا کراؤن جسے کہتے ہیں انگلش میں, اس کا مطلب ہے تاج. کیونکہ وائرس جو ہے اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, دیکھنے سے لگتا ہے اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے تاج ہیں, اس وجہ سے اس کو کورونا کہتے ہیں. اور یہ ایبولا وائرس کے فیملی میں سے ایک وائرس ہے. البتہ یہ جو انفارمیشن میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں اگلے چند سیکنڈز میں, ایک سامعین کے لیے ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہے امریکن جو کہ ہارورڈ سے, دنیا میں ہارورڈ کا سائنٹسٹ ہے جی. اس پر امریکن گورنمنٹ نے, ڈاکٹر لیبر ان کا نام ہے, اور یہ ہے کہ کورونا وائرس, ایبولا وائرس دنیا میں اگر کسی جاندار کو نہیں کھاتا تو وہ ہے چمگادڑ. صحیح. جبکہ اس بیس پہ کہا گیا ہے کہ چمگادڑوں سے ہی کورونا وائرس جو ہے وہ جاری ہوا. حالانکہ چائنیز لوگوں میں یہ کوزین ہزاروں سال سے ہے, بیمار ہونا ہوتا, مگر چمگادڑ واحد جاندار ہے جس کو ایبولا اور کورونا وائرس بیمار نہیں کر پاتا. اچھا, وہاں یونیورسٹی میں اسی پروفیسر کے ساتھ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی بیکٹیریا, اسی وائرس کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وائرس لگا کر بیٹ کو, چمگادڑ کو, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قوت مدافعت کیسے ڈیولپ ہو. رائٹ, ایگزیکٹلی. اس کے بعد اس سٹڈی سے پھر وہ دوائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جو بیک سیکٹرز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے کل کیا جا سکتا ہے. اس سائنٹسٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے اوپر ایک انکوائری کھلی ہے اور جو مخبری چائنیز نے اس کی ہے, تو اس نے بدلے میں چائنیز کو لکھا ہوا ہے کہ ہیومن کرونا وائرس کو یہ مارتا ہے. Oh my goodness. یہ کب سے آیا ہوا ہے؟ یہ لاسٹ ایئر سے آیا ہوا ہے جی. 1 سال ہو گیا اس کو آئے ہوئے اپروکسیمیٹلی. اور کورونا وائرس ہمارے سامنے یہاں ابھی آ رہا ہے 2-3 مہینے پہلے. تو لائسول کے لیبل کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سرفیس کے اوپر. دوسرا ڈیٹول جو ہے, برٹش کمپنی ڈیٹول جو بناتی ہے, بالکل سرفیس, اور پاکستان میں بھی یہ ایزیلی مل جاتا ہے, اس کے اندر پہ لیبل پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہیومن کرونا وائرس کو یہ مار دے گا سرفیس پہ. تیسری چیز جو انسان کے اپنے جسم کے لیے ہے وہ ہے گارلک واٹر. جی ہاں, گارلک جو ہے ایک نیچرل اینٹی وائرل ہے. ماشاءاللہ. یہ وائرس کو
اس کی سکن کو پھاڑ دیتا ہے اور وائرس اس سے ہلاک ہو جاتا ہے. اس کو پانی میں ابال کے ٹھنڈا کر کے اس کے بعد اگر کنزیوم کر لیا جائے تو اس کے چانسز ہیں کہ انسان اس سے قوت مدافعت بھی اور صحت کے حوالے سے کسی حد تک بچا. اس سے مجھے وہ بات یاد آ گئی نا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. الحمدللہ ماشاءاللہ کہ یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی نعمتیں اتاری ہوئی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم ایک دم دنیا کی نظروں میں آ کر اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی جبکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتی ہے. بزنس آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. کیا بزنس آپ کے اپنے انہیرنٹ نالج کو پیچھے کر کے اس نے جو چیز بیچنی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے جس سے آدمی کے پاس بے قدری کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے اور جو اس کے پاس نیچرل چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ جو خرید کر چیزیں لاتا ہے حالانکہ وہ بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ اس کو اس کی عادت لگ جائے. ارے واہ واہ. تو ہم اپنے کنزیومرز کو یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ آپ کے لیے اس وقت نیچرل ریمیڈیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ایک عجیب نفسہ نفسی کے, آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ ایک ایجنڈا بھی ہے کہ دنیا کی پاپولیشن کو کم سے کم کیا جائے. حالانکہ دنیا کے پاس ٹیکنالوجی اور سائنسز موجود ہیں کہ خوراک کے معاملے میں, رہائش کے معاملے میں, دیکھیں انسان واحد ذی شعور ہے جو کرایہ دے کے زمین پہ رہتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے. اور واحد انسان ایک ذی شعور ہے کہ جو کہ کام بھی کرتا ہے. کوئی جانور کام مزدوری نہیں کرتا اس کو اللہ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو ایسے جانوروں کو دیکھا ہے جو چرند پرند میں آتے ہیں, نمودار ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ان کو پہاڑوں کے اندر ایک پتھروں کے اندر رزق عطا کیا جاتا ہے. میکینزم ہے. اور صرف انسان جو ہے یہ اس نے ایک سسٹم اپنے گردن میں باندھ لیے ہیں اور ان کے اندر یہ قید ہو گیا ہے اور اسی چیز کے اوپر گلوبلائزیشن آ رہی ہے جو لوگوں کو مزید محتاج کر رہی ہے. پاکستان کے اندر جو آٹا کا بحران ہے, چینی کا بحران ہے, ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کاشتکاری نہ کر سکیں. آپ کو انگریزی میڈیم تعلیم کے چکر میں ڈال کر کے آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر سارا کا سارا تباہ کر دیں گے. جب لوگ نہیں ہوں گے کھیتی باڑی کرنے والے تو آپ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے؟ تو اس وجہ سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ٹاپکس پر مزید بات کرنی چاہیے, اویئرنیس کا اینگل آنا چاہیے. اور اس وقت جو حالات دنیا میں بننے جا رہے ہیں, جس طریقے سے جنگوں کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے, خواہ مخواہ جنگیں کی جا رہی ہیں, اور یہ چار بڑے آدمی, امریکہ کی سیاست کے بڑے, ہندوستان کی سیاست کے بڑے, پاکستان کی سیاست کے بڑے, آپ ان کو غور کریں کہ یہ اپنی قوموں کو زوال کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ اپنی قوموں کو ٹرائبلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اٹ مینس کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اور ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی اور ایسا بزنس کا طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ دنیا ساری ایک ایسے غار میں پھنس جائے, جو ایک ایسے غار میں پھنس جائے جس میں سے نکل نہ سکے. نہ وہ اچھا دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ اچھا سن سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, اور نہ وہ بول سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی, ہندوستان کے اندر بھی, میڈل ایسٹ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی نسل پرستی, نفرت کی دیواریں اور لوگوں کے ساتھ تعصب کی بنیاد پر جو کیا جا رہا ہے اس کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں پوری دنیا میں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک زوال کی طرف دوبارہ سے انسانیت کو لے کے جایا جائے. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے فاروق بھائی. اس میں ہم نوجوان لوگوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر شعور اور ان کے اندر صلاحیت ہے, وہ لیڈرشپ کے اندر آگے آئیں. اور ہمارا نہیں خیال کہ سیاست جو ہے وہ کسی چیز کا علاج ہے. سیاست بزنس نے ہائی جیک کر لیا, جیسے کھانے کی انڈسٹری ہائی جیک کر لی, کپڑے کی انڈسٹری. اب بزنس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا پہننا ہے تو آپ زبردست لگیں گے. بالکل صحیح. آپ نے باہر کا کھانا کھائیں گے تو آپ بڑے کول لگیں گے. آپ پورے فیس بک پہ جائیں, ہر آدمی جو ہے اپنی پلیٹ کی تصویر بنا کے بھیج رہا ہے. حالانکہ یہ کون سی کوئی 10 روٹیاں کھانا کوئی بڑی بات. اگر زیادہ دور نہیں تو ہم پچھلے کچھ 10 سے 15 سال پیچھے جائیں تو کبھی ایسے ہم نے سوچا نہیں تھا. ہم نے کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. ایک بڑی سی تھالی میں بیٹھ کے ہم اکٹھے ساتھ میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب اپنی ایک پلیٹ خوبصورت سی سجا کے کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا. اور ہم سے پہلی کی جنریشن میں محسن بھائی ایک کانسیپٹ تھا, اس کو عربی میں کہتے ہیں برکت. برکت عربی میں اس کو پروناؤنس کرتے ہیں برکہ. برکہ. اور اس جنریشن میں وہ برکت کا کانسیپٹ نہیں ہے. 1000 میں
100 रुपए वाली ताकत भी नहीं है ना, और 10 आदमियों में एक आदमी की अखलाकियात इज्तमाई तौर पे नहीं है। अल्लाह। तो इस जमाने के अंदर बरकत के ना होने की वजह से और उस कॉन्सेप्ट को समझाने वाले भी नहीं रहे, क्योंकि समझ के ऊपर भी मजहब ने और अखलाकियात के ऊपर जो है बदतमीजी का कब्जा है। क्या बात बताई। समझ और फहम के ऊपर, दानाई के ऊपर मजहब ने कब्जा किया है, और मजहब का आपको पता है कि वो दूसरे की नफरत की बुनियाद पर होता है कि जब तक तुम अपने आप को दूसरे से अफजल नहीं समझोगे इबादत के जुमरे में या अमाल के जुमरे में, उस वक्त तुम अल्लाह के करीब नहीं हो। इसलिए अखलाकियात पर भी, नफ्सियात पर भी और इंसानियत के ऊपर जितने भी कब्जे हैं उसी की वजह से कोरोना वायरस जो है फैल रहा है। क्या बात है फरूक भाई, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हमारे सामईन नाराज ना हो जाएं, नहीं नाराज होंगे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। हमारा एंगल थोड़ा सा तनकीदी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इज्तमाइयत वापस आ जाए। जो इनफरादियत आई हुई है ना, इंडिविजुअलिज्म, इससे नुकसान हो रहा है। ये प्लेनेट जो है ये भी हर्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर महज नई रोडों के चक्कर में उन्होंने लाखों जानवरों को जिंदा जलाया, आप अंदाजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अगर आपने ये बात कही है जी तो आप देखेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं मेरी ऑब्जर्वेशन, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, सोचता हूं अपने दिलो दिमाग से, जो अल्लाह ताला ने मुझे एक छोटा सा अपना सा, मैं इंसान हूं, मैं इतना सोच नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक सलाहियत दी है सोचने की। जो बात अब आपने ऑस्ट्रेलिया की है, मैं इसी को लेकर चलूंगा। शायद ये उसी चीज का अजाब हमारे ऊपर आया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ इतने हजारों जानवरों, लाखों, हजारों नहीं लाखों की तादाद में जानवर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। आग लगने से पहले उनको कत्ल किया गया। अल्लाहु अकबर। और वो सिर्फ इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया की इकानमी बाकी दुनिया की इकानमी से पीछे रह गई थी। जब उनकी इमिग्रेशन में जॉब्स का बहुत बड़ा इशू था, तो उन्होंने कहा नई रोडें, नए एयरपोर्ट, नई सिटीज बनाएं, तो जंगल खत्म करने के लिए। और वो आग उन्होंने लगाई है स्मार्ट मीटर से, और यही स्मार्ट मीटर्स पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। स्मार्ट मीटर्स वो हैं जिनमें कार्ड डलता है, फिर बिजली आती है और उसमें मीटर मैन के आने की जरूरत नहीं रहती। यही चीजें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस कराई, जिनको जोर से कंट्रोल करके आग लगाई गई और उसके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर अलबत्ता मैं ऐसी बातें भी सुनता हूँ हमारे मुसलमान कम्युनिटी में ख़ास तौर पे कि जी चाइनीज़ ने मुसलमानों पर जुल्म किया तो अल्लाह ने पकड़ा, मगर ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने चाइनीज़ पर जुल्म किया मुसलमानों पर, ये उन पर वो बीमार नहीं हुए। ये वो लोग बीमार हो रहे हैं, हजारों साल से चलते आ रहे हैं, और ये वो लोग बीमार हो रहे हैं जिनका इंडस्ट्रियल जोन से ताल्लुक है, तालीम से ताल्लुक है। उन मुसलमानों के साथ उइगुर मुसलमानों पर जो तशद्दुद चाइना में हुआ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उन लोगों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस्लाम अमन का दर्स देता है और इस्लाम मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, इंसानियत के लिए एक नेमत है। उसको अगर वेपनाइज करेंगे या ऐसी दकियानूसी बातें करेंगे तो लोग हमें जानवर समझेंगे। इससे भी बचने की जरूरत है। इस तरह इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए, इखलाकियात के ये खिलाफ है। और हम इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने साथ मैं यहीं पे आपकी बातों को अपनी सर आंखों पे रखता हूँ। फारूक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी आपने इतना टाइम दिया, यहाँ पे आके ऐसी ऐसी बातें बताई जो इस टाइम मेरी रूहानियत के तौर पर मेरे दिल और दिमाग में ऐसी हैवी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंसानियत का हर पहलू रूहानी है, अगर उसके अंदर अल्लाह और नबी के तरीके हों बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें नबी पाक के तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए, और मज़ीद मैं कोशिश करूँगा जी बिल्कुल आप इसी तरह से थोड़ा सा हमें टाइम दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद इस टॉपिक पे, इस गुफ्तगू पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि अगले वीडियो तक कुछ इस पर काबू पा लिया जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं अपने सुनने वालों से भी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया एक बार फिर से फारूक भाई। आप न्यूयॉर्क से यहाँ पे मेरे एक छोटे से कहने पर मौजूद हुए। न्यू जर्सी में 1 घंटे का तकरीबन रास्ता है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनी टाइम मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश खुर्रम और शादाबाद रखे। दिल की गहराइयों से बड़ी मोहब्बत आपके लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में कुछ खूबसूरत सी बातें और जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों
وہ لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویسے تو میں ہمیشہ آپ سب کی خدمت میں کچھ خوبصورت سی شاعری، کوئی نظم، غزل، کوئی تحریر وغیرہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ اس ٹائم جو آل اوور دی ورلڈ حالات چل رہے ہیں، ایک کرونا وائرس آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کیا ہے، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس سے بچنے کی. اس سے پہلے میں ایک خوبصورت سی شخصیت کے بارے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں. محترم جناب خان فاروق علی بھائی میرے دل کے بہت قریب ہیں، میرے بہت کہنے پر آج یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. یہ سائبر سیکیورٹی انالسٹ بلانگ کرتے ہیں نیو یارک سے، اور یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہیں. جو انفارمیشن مجھے ان سے ملی وہ میں چاہ رہا تھا کہ آج میرے سننے والوں کو، ایون کہ آل اوور دی ورلڈ جو لوگ سنتے ہیں، فالو کرتے ہیں مجھے، اور جو چاہتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن ملے اور ہمیں کرونا وائرس سے بچنے کی چیزیں ملیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو وہ آپ کو یہاں پہ بیٹھے میرے محترم دوست، میرے بھائی فاروق بھائی آپ کی خدمت میں یہ ساری چیزیں شامل کریں گے آج. جی فاروق بھائی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ کے سننے والے چاہنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم. اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو اللہ پاک اور مزید کامیاب فرمائیں. کاش کہ ہم کوئی فن اور موسیقی کے حوالے سے جمع ہوتے اور شاعری کے، مگر دنیا میں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جن کے اوپر ایک ایسی نظر ڈالنی بھی ضروری ہے کہ آنے والے دنوں کا لائحہ عمل بھی انسان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے میں کچھ اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی انفارمیشن کے حوالے سے پہلے یہ شیئر کر لوں کہ یہ انفارمیشن آتی کہاں سے ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام خبروں اور ریومرز اور افواہوں کے درمیان میں انسان فرق کر کے سمجھ سکے. ہوتا یہ ہے کہ عام سویلینز کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ اخبار، میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اس کے علاوہ بھی خبروں کے بہت سارے ذرائع اور ماخذ ہیں، مگر جن کی پیڈ ممبرشپ اور سبسکرپشن ہوتی ہے، جیسے کہ ملٹری، ایئر فورس، بینکنگ سیکٹر کے پاس اور ٹیلی کمیونیکیشن کے پاس ملینز آف ڈالرز کے منتھلی سبسکرپشن ہوتی ہے. جیسے کہ سونامی اگر آ جائے، زلزلے کے حوالے سے کوئی ارلی وارننگ ہو، تو بینکنگ سیکٹر کو اور ملٹری سیکٹر کو عوام سے کم 25، 30، 40 منٹ تک پہلے بھی خبر مل جاتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جس طرح پولیس میں ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کو وکٹم کی آئیڈینٹیفیکیشن مل جاتی ہے، مگر خبروں میں تب تک نہیں دیتے کہ جب تک اس کے رشتہ داروں کو خبر نہ دے دی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے میرا جو ذاتی پروفیشن ہے وہ بزنس انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کئی دفعہ انفارمیشن سورسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی دن پہلے جس چیز کی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور بزنس میں بہت بڑے لیول پہ پرچیز آرڈرز اور بینکنگ سیکٹر میں جو انفارمیشن ہے اس سے ہم آئیڈیاز لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی ایک علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے. کئی دفعہ وہ آئیڈیا ایگزیکٹ ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ آئیڈیا 19-20 کے فرق سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. بالکل اسی طرح محسن بھائی کچھ عرصہ پہلے دسمبر کے آخری ہفتے میں، کرسمس کے ویک میں، ہم نے یہ بات نوٹ کی بزنس انٹیلیجنس یونٹس میں کہ چائنا میں چائنیز گورنمنٹ نے اچانک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ہائی لیول الرٹ جاری کیا. اور میں آپ کے سننے والوں کے لیے کچھ انفارمیشن بالکل آسان الفاظ میں اور لے مین ٹرمز میں، یعنی عام آدمی کے فہم کے حوالے سے بات کروں گا. اس میں کوئی اسپیشلسٹ یا ساتھی سنتے ہوئے ناراض نہ ہو جائیں کہ یار یہ آدمی کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا آڈینس بہت بڑا ہے اور اردو میڈیا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے لیے بات آسان پیرائے میں کرنا لازم ہے. بیسکلی فاروق بھائی ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، میں چاہتا ہوں جو آپ کی انفارمیشن ہے، جو آپ کے دل کی آواز ہے، اگر سننے والوں تک پہنچ جائے تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے. بالکل یہ سروس ہے. ہاں. تو دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک ایسا اعلامیہ جاری ہوا انٹرنیشنل ہیلتھ سرکلز میں چائنیز گورنمنٹ سے، جہاں پہ انہوں نے ایک پینک کے موڈ میں انکوائری ڈالی کہ کچھ ویکسینز اس قسم کے وائرس کے لیے ہیں جس کا تعلق ایبولا وائرس سے ہے.
ایبولا وائرس. اب دنیا نے ایبولا وائرس کے بارے میں سنا تو ہوتا ہے مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایبولا وائرس جو ہے بیسیکلی عام فہم الفاظ میں یہ لاشوں کو بھی کھا جاتا ہے. اللہ اکبر. زندہ کو تو کھاتا ہی کھاتا ہے بیماری لگا کر, مگر یہ لاش کو بھی کھا جاتا ہے. ایبولا وائرس. اور یہ ایبولا وائرس کا پھیلاؤ جو ہے وہ کئی جگہ پر اس طرح لیا جاتا ہے جیسے کسی دشمن ملک کا حملہ ہو. ہو. تو چائنا جو بیسیکلی ایک سپر پاور ہے جی. اور بہت قابلیت والی نسل بھی ہے, قوم بھی ہے, انہوں نے ایک ہائی لیول الرٹ جاری کیا دسمبر کے مہینے میں, اور اس وقت ہم لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی. اس کے بعد ابھی جیسے ہی یہ نیو ایئر شروع ہوا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیو ایئر شروع ہوتے ہی امریکہ کی اور ایران کی ایک گلوبل وار کی طرف جانا شروع ہو گیا. بالکل. ایرانیوں کا ایک جنرل جو ہے اس کو مار دیا گیا. بالکل. اس کے بعد اور جنگ کے, تو اسی دوران میں چائنا نے دوبارہ سے یہ کہا کہ ہمیں اس ایسی ویکسین کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بڑی تعداد میں پڑ رہی ہے. اور ایک اعلامیہ ایسا بھی آیا جس میں بہت بڑی تعداد میں کفن. اللہ اب اکبر. یہ انگریزی زبان میں کفن کا مطلب تابوت ہے, اور اردو میں کفن کا مطلب کپڑا ہے. مگر وہ ایک ہی بات ہے کہ جس میں کسی مردے کو لپیٹا جاتا ہے, کافن اور کفن. تو آپ دیکھیں کہ چائنیز نے 10,000 ایسے باڈی بیگز مانگے, مگر ان باڈی بیگز کے آرڈر میں جو مشکوک بات تھی محسن بھائی وہ یہ تھی کہ وہ جو تھے بایو ہیزرڈز کے تھے. جیسے ایک ہوتا ہے آپ کے کفن ہے, عام کفن ہے, مگر آپ ایسا کفن چاہتے ہیں کہ جس کے اندر باڈی جو ہے اس کو ایکسپوجر نہ ملے, وہ ریڈیو ایکٹیو ٹاکسک ویسٹ لیول کا جس کے اندر تو اس وقت کافی الارم سیکیورٹی سرکلز میں ہوا کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے. تو دیکھنے سے یہ پتہ لگا کہ چائنا کے ایک شہر میں ووہان میں کچھ اس قسم کے اثرات پائے جا رہے ہیں کہ اسکولوں کے بچوں کو چھٹیوں پہ بھیجا جا رہا ہے. ان کے سرکاری اہلکار جو ہیں شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. رائٹ. تو اور ان کی چھٹیوں کی ایک, تو اس وجہ سے ہم نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے اوپر لائیو سٹریمنگ چینل پہ ہم نے خبر بریک کی, اور میں نے خود وہ خبر بریک کی. مگر اس وقت پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے کچھ وہ چل رہا تھا, تو وہ خبر تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہوگی, لوگوں نے سمجھ نہیں دی. جہاں آٹے کا تھیلے کی مہنگائی اور سروائیول کا ایشو ہو, وہاں پر کس کو پرواہ ہے کہ جی دنیا میں کورونا وائرس پھیل رہا ہے. اور کورونا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے تاج, جیسے کورونا کراؤن جسے کہتے ہیں انگلش میں, اس کا مطلب ہے تاج. کیونکہ وائرس جو ہے اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, دیکھنے سے لگتا ہے اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے تاج ہیں, اس وجہ سے اس کو کورونا کہتے ہیں. اور یہ ایبولا وائرس کے فیملی میں سے ایک وائرس ہے. البتہ یہ جو انفارمیشن میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں اگلے چند سیکنڈز میں, ایک سامعین کے لیے ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہے امریکن جو کہ ہارورڈ سے, دنیا میں ہارورڈ کا سائنٹسٹ ہے جی. اس پر امریکن گورنمنٹ نے, ڈاکٹر لیبر ان کا نام ہے, اور یہ ہے کہ کورونا وائرس, ایبولا وائرس دنیا میں اگر کسی جاندار کو نہیں کھاتا تو وہ ہے چمگادڑ. صحیح. جبکہ اس بیس پہ کہا گیا ہے کہ چمگادڑوں سے ہی کورونا وائرس جو ہے وہ جاری ہوا. حالانکہ چائنیز لوگوں میں یہ کوزین ہزاروں سال سے ہے, بیمار ہونا ہوتا, مگر چمگادڑ واحد جاندار ہے جس کو ایبولا اور کورونا وائرس بیمار نہیں کر پاتا. اچھا, وہاں یونیورسٹی میں اسی پروفیسر کے ساتھ میں اسی ڈپارٹمنٹ میں اسی بیکٹیریا, اسی وائرس کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی. وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وائرس لگا کر بیٹ کو, چمگادڑ کو, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قوت مدافعت کیسے ڈیولپ ہو. رائٹ, ایگزیکٹلی. اس کے بعد اس اسٹڈی سے پھر وہ دوائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے جو بیک سیکٹرز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے کل کیا جا سکتا ہے. یس. اس سائنٹسٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے اوپر ایک انکوائری کھلی ہے اور جو مخبری چائنیز نے اس کی ہے, تو اس نے بدلے میں چائنیز کو سزا دینے کے لیے وہاں سے وائرس کو اس کئی جگہ پر مقامات میں اس نے ہوا میں چھوڑا. ارے واہ. کیونکہ انیشلی وائرس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن, یعنی کہ یہ ایسا وائرس ہے جس کا اینٹی ڈوز ابھی تک بنا ہی نہیں, تجرباتی تھا, اور یہ جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے دشمن کی فوج کو مارنے کے لیے. کیونکہ اس کے سمٹمز نظر نہیں آتے. اور ایک وائرس کے بارے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وائرس ایک جانور سے, جیسے چمگادڑ سے بکری میں چلا جائے, اور بکری سے پھر مرغی میں چلا جائے, اور مرغی سے انسان میں آ جائے, کیونکہ خوراک کا چین ہے جی. مگر اس میں وائرس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جانور میں آنے سے پہلے جس جانور سے آتا ہے جی, اس جانور کے کچھ اثرات اس کے اندر پائے جاتے ہیں.
بالکل صحیح، جیسے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. مگر اس کے جتنے بھی 30 یا 35 جو سیمپلز ووہان کی مارکیٹ کے ارد گرد ہیں جہاں وہ سائنٹسٹ پھر رہا تھا امریکن، اس کے اندر کسی جانور کا ٹریس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نے لیب سے نکال کر ہوا میں پھیلایا. اٹس لائک اے بزنس. یہ آپ ڈیلیبریٹ اس کو اگر کھلے الفاظوں میں کہیں